हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ताबिशान। एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ। अमीरज़ादा अहान रायज़ादा ऐसा वजनदार नाम मानो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन फैमिलीज में से किसी एक का वारिस हो। मगर हम जिस अहान रायज़ादा की बात कर रहे हैं उसके कतरे कतरे से बेबसी झांक रही है। अहान एक करोड़पति बिजनेसमैन फैमिली का दामाद तो ज़रूर है, मगर उसकी हालत पर घर के नौकर भी कहते थे, कुछ पैसे चाहिए तो बता देना, तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती। कहने को तो अहान जैसी रीच फैमिली के दामाद सड़कों पर महंगी कार दौड़ाते थे, महंगे क्लब में जाते थे, मगर अहान की लाइफ में 3 चीज़ें आम थीं। पहली चीज़ बेइज्जती, दूसरी चीज़ बहुत बेइज्जती और तीसरी चीज़ बहुत से भी ऊपर वाली बेइज्जती। और हाँ, कभी कभी वो किसी रईस को जब अपनी बीवी को एक महंगे होटल में खाना खिलाते देखता तो वो खुद से कहता, एक दिन अपना टाइम भी आएगा जब मैं महंगे सूट में ऐसे किसी महंगे होटल में अपनी बीवी शनाया को टशन के साथ खाना खिलाऊंगा। देखना, जब वो मेरे सीने से लग के एक रोमांटिक ड्यूट में मेरे साथ रोमांटिक कैंडल लाइट डांस करेगी तो होटल में बैठे सारे रईस जादों के सीने पर सांप लौटेंगे। अहान ने ऐसा सोचते हुए अपने हाथ में रखे तकिए को सीने से लगा के कसकर दबा लिया और नींद की खुमारी में जैसे ही उसने पोलियो को अपनी बाहों में दबाया कि तुरंत ही उसका मोबाइल बज उठा, जिससे अहान चौंक कर उठ बैठा। आँख मलते हुए मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो शगुन का फ़ोन था। उसे देखते ही अहान के सारे सपने छू मंतर हो गए। शगुन अहान की बीवी शनाया की कोसीन थी, जो हमेशा ही अहान को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। मोबाइल की तरफ देखकर अहान ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर कुछ सोचकर फ़ोन उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्या बात है जीजाजी, फ़ोन नहीं उठा रहे आप? जवाब में अहान ने कहा, नहीं शगुन, मैं। तभी शगुन उसकी बात काटते हुए बोली, खैर वो सब छोड़ दो, मेरे एक काम है। साहू ज्वेलर्स पर मेरा एक नेकलेस पड़ा हुआ है, मैंने उसके मालिक को फ़ोन कर दिया है, वो नेकलेस लेकर आप मेरे घर पर आ जाएं। और हाँ, तभी अहान बीच में ही बोल पड़ा, शगुन मुझे बैंक जाना है। और मैं? तभी शगुन ने कहा, मेरे प्यारे जीजाजी, ये बैंक जाने का तेवर आप किसको दिखा रहे हैं? पलना तो आपको हमारे टुकड़ों पर ही है, इसीलिए ये बहाना बनाना छोड़िए और 1 घंटे के अंदर मेरे नेकलेस लाकर मुझे दीजिए। और हाँ, वो ज्वेलर्स आपको 30,000 रुपये भी देगा, उसमें से 1 पैसा भी गायब नहीं होना चाहिए। तभी अहान थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, देखो शगुन, एक तो मैंने आज तक कभी चोरी की नहीं है, और दूसरी बात ये कि अगर इतना ही मुझ पर डॉप्ट है तो ये काम किसी नौकर को भेजकर क्यों नहीं करवा लेती। इस पर शगुन की तंज भरी आवाज़ आई, प्यारी जीजाजी, आप ये बात कब समझेंगे कि इस घर में आपको बहस करने की इजाज़त नहीं है, इसीलिए जितना आपसे कहा जा रहा है उतना कीजिए। और मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि उस पैसे में से 1 भी रुपया कम नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें
آپ 1 گھنٹے کے اندر لے کر میرے گھر پہنچ جائے، بائے۔ اتنا کہہ کر شگن نے فون کاٹ دیا۔ احان اپنے موبائل کو اس طرح گھور کر دیکھنے لگا جیسے وہ دنیا کی سب سے منحوس چیز ہو۔ جلد ہی احان فریش ہو کر باتھ روم سے باہر آیا اور جلد بازی میں اپنی الماری کی طرف بڑھا جس میں صرف 2 جوڑی پرانے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے جو سب سے صاف کپڑا تھا احان نے اسے پہننے کے لیے چنا۔ تیار ہو کر وہ باہر نکلا اور جیسے ہی سامنے دیکھا تو اس کی ساس یامنی گل اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ رمی پارٹی میں ویست تھی۔ تبھی یامنی جی کی ایک سہیلی نے اپنی سینڈل کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھو نا یامنی، آج تمہارے یہاں آتے وقت میری سینڈل کا اسٹریپ ٹوٹ گیا، اب میں واپس گھر کیسے جاؤں گی؟ اس پر یامنی جی نے مسکراتے ہوئے کہا، تو اس میں ٹینشن لینے کی کیا بات ہے، تو پارٹی انجوائے کر، میں کسی سرونٹ سے بول کر صحیح کروا دیتی ہوں۔ جواب میں وہ عورت برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، ارے نہیں، میری بہت مہنگی سینڈل ہے، میں کسی نوکر پر بھروسہ نہیں کر سکتی، ویسے بھی میں ٹوٹی سینڈل دوبارہ نہیں پہنتی، پر کیا کروں، گھر تو جانا ہی ہے۔ جواب میں یامنی جی مسکراتے ہوئے بولی، ارے نوکر نہیں، بس نوکر سے تھوڑا اوپر ہے، وہ تیرا کام اچھے سے کروا دے گا۔ احان اس طرف سے نکل ہی تھا جب یامنی جی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ انہوں نے احان کو پکارا، ارے سنو احان، ان کی سینڈل صحیح کروا کے لانا ذرا۔ تبھی یامنی جی کی سہیلی نے کہا، یامنی یہ کام داماد سے۔ یامنی ان کی بات بیچ میں کاٹ کر بول پڑی، ارے تم لوگ ٹینشن مت لو، ایسے کاموں میں ان کو بہت مزہ آتا ہے، کسی کے پاس اور کوئی کام ہو تو بتا دینا۔ یامنی جی کی یہ باتیں سیدھا احان کے دل پر آ کر لگی، مگر اب اسے یہ سب ہمیشہ ہی سننے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ اسے یاد تھا کہ آج اس کا برتھ ڈے ہے، مگر یہ صرف اسے ہی یاد تھا، باقی کسی کو بھی اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ تبھی احان نے یامنی جی سے کہنا چاہا، مگر ابھی میں شگن کے کام سے، اس کے اتنا کہتے ہی یامنی جی نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، بحث نہیں، جلدی سے کام ختم کر کے آؤ۔ اور اب یامنی جی کی سہیلی نے احان کو اس کی ٹوٹی ہوئی سینڈل کی اسٹریپ دکھا کر کہا، بس یہ والی صحیح کروا کے لانا۔ کہتے ہوئے اس نے احان کا ہاتھ اٹھا کر سینڈل اس کے ہاتھوں میں پکڑا دی۔ احان سر جھکائے اس سینڈل کی طرف دیکھنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی احان کو یہ کام کرنا پڑ رہا تھا۔ اسے جاتے دیکھ یامنی کی باقی 2 سہیلیوں نے بھی اپنے اپنے کام پکڑا دیے۔ احان سب کی باتیں سنتا رہا اور پھر سامنے لگی شنایا کی تصویر دیکھ کر من میں ہی بولا، اتنی بے عزتی کے بعد بھی اگر میں اس گھر میں ٹکا ہوا ہوں تو صرف اسی لیے شنایا کیونکہ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا، آئی لو یو۔ اتنا کہہ کر احان باہر آ گیا۔ وہ اپنی بائک لے کر نکلا ہی تھا کہ تبھی راستے میں اس کے موبائل پر اس کی بیوی شنایا کا میسج آیا، اچھا سنو، کیا آپ آج میرے
آفس آ سکتے ہیں۔ یہ میسج پڑھتے ہی اہان کے ہونٹوں پر ایک اسمائل آ گئی اور اس کی پورے دن کی ٹینشن جیسے غائب ہی ہو گئی۔ آج پہلی بار شنایا نے اسے آفس بلایا تھا۔ ایک وہی تو تھی اس کی زندگی میں جس کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ خود کو زندہ رکھتا تھا۔ شنایا کا چہرہ دیکھے بنا اہان کو چین نہیں آتا تھا اور اس کے بس میں ہوتا تو شنایا کی ہر ایک خوشی کے لیے خود کو لاکھوں بار قربان کر دیتا۔ میسج پڑھتے ہوئے اہان مسکرا کر بولا، آج پہلی بار آپ نے مجھے آفس بلایا ہے۔ شنایا، مجھے پتا تھا میرے برتھ ڈے کسی اور کو یاد ہو نہ ہو مگر آپ کو ضرور یاد ہوگا، اسی لیے آپ نے مجھے بلایا ہے۔ میں بھی بڑی بے صبری سے آپ کے سرپرائز گفٹ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ اتنا سوچ کر اہان نے بائک اسٹارٹ کی اور اب گل کنسٹرکشنز کے آفس کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں اہان کو ایک پھولوں کی دکان دکھی۔ کچھ سوچ کر اس نے بائک روکی اور اپنا پرس نکال کر دیکھنے لگا۔ اس میں صرف 500 کا ایک نوٹ پڑا ہوا تھا۔ اس نوٹ کی طرف دیکھتے ہوئے اہان نے کہا، اوہ، 2 ہی جوڑی کپڑے ہیں میرے پاس بینک جانے کے لیے، انہی پیسے سے مجھے نئے کپڑے لینے تھے، پر کوئی بات نہیں، شنایا سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اور پھر اس پیسے سے اہان نے شنایا کے لیے پھولوں کا وہ بوکے لے لیا۔ جیسے ہی اہان واپس مڑا تو اسے شگن کا کام اور اپنی ساس کے دیے ہوئے کام یاد آ گئے۔ اس نے ایک نظر گھور کر اس سینڈل کی طرف دیکھا اور کہا، معاف کرنا ڈیئر انٹیز اینڈ ساسو ماں، آپ کے چرنوں کو پرنام، مگر شنایا سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں، تھوڑا سا سن ہی لیں گے آپ سے۔ اتنا کہہ کر اہان نے وہ سینڈل اٹھایا اور پاس کے جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ آج وہ پہلی بار گل کنسٹرکشن کے آفس جا رہا تھا، جو کمپنی گل خاندان کی تھی۔ یہ سوچ کر آج وہ پھولا نہیں سما رہا تھا کہ آج وہاں اس کا اچھے سے سواگت ہوگا۔ وہاں پہنچتے ہی اہان تیزی سے آفس کے اندر کی طرف بڑھا ہی تھا کہ تبھی سامنے سے آ رہا ایک آدمی سے اہان ٹکرا گیا، جس سے اہان کے ہاتھوں میں موجود بوکے نیچے گر گیا۔ وہ ویکتی دیکھنے میں کافی امیر لگ رہا تھا، جس کے جسم پر نیلا سوٹ اور آنکھوں پر کالا چشمہ چڑھا ہوا تھا۔ اس کا نام دیو ملہوترا تھا اور وہ شنایا کا کلائنٹ تھا، جو ابھی ابھی شنایا کے کیبن سے باہر نکلا تھا۔ وہ اہان پر چلاتے ہوئے بولا، یو ایڈیٹ، دکھائی نہیں دیتا کیا تمہیں؟ پتہ نہیں کہاں کہاں سے منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں، اس آفس کے اندر تمہارے کھڑے ہونے کی اوقات بھی نہیں ہے اور ٹہل ایسے رہے ہو جیسے تمہاری خالہ کا گھر ہو۔ کون ہو تم؟ شاید ملہوترا نے بھی اس کے بدرنگ کپڑوں سے اسے نوکر یا آفس بوائے ہی سمجھ لیا تھا۔ ملہوترا نے ایک نظر نیچے پڑے بوکے کی طرف دیکھا اور پھر اسے اپنے پیروں تلے کچل کے باہر نکل گیا۔ اہان نے اپنا سر جھکائے اس بوکے کی طرف دیکھا جو پیروں سے کچلا جا چکا تھا۔ ادھر شنایا اپنے کیبن کے شیشے کے اندر سے یہ نظارہ دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو
لیے شنایا بس اہان کو دیکھے جا رہی تھی۔ دیو ملہوترا وہاں سے جا چکا اور تبھی اہان کی نظر شنایا پر پڑی تو ایک پل کے لیے وہ اپنی بے عزتی بھول گیا اور شنایا کی طرف دیکھ کر خود سے ہی بولا، کتنا پیار کرتی ہو نا آپ مجھے۔ میرے ساتھ ہوئے اس برتاؤ نے آپ کی آنکھوں میں آنسو لا دیے اور وہ شنایا کے کیبن میں داخل ہو گیا۔ شنایا نے آگے بڑھ کر شیشے کے پاس لگے پردوں کو گرا دیا۔ وہ شنایا کی طرف بڑھا اور اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بولا، اب جانے بھی دو نا شنایا، جو بھی ہوا میرے ساتھ ہوا اور اس میں آپ کو اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی شنایا چیختے ہوئے بولی، دور ہٹیے مجھ سے، آپ چلے کیوں نہیں جاتے میری زندگی سے۔ اہان کو ایک دم سے جھٹکا سا لگا، وہ کھلے منہ سے شنایا کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ تبھی شنایا آگے بولی، پتی نہیں میرے پاپوں کی سزا ہے، آپ میرے لیے آخر چاہتے کیا ہو؟ آپ پاپا نے میری شادی آپ سے زبردستی کروائی ہے اور اس غلطی کی سزا مجھے اب تک مل رہی ہے۔ آپ میرے قابل کبھی نہیں تھے اور آج بھی مجھے آپ کو اپنا پتی مانتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آج ڈرائیور نہیں تھا اسی لیے میں نے آپ کو بلایا تھا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا پتی اس کام کے لائق بھی نہیں ہے۔ یہاں آ کر آپ نے میرے اتنے پرانے کلائنٹ مسٹر ملہوترا کو ناراض کر دیا۔ آنکھوں میں آنسو لیے شنایا نے آگے کہا، جہاں بھی جاتی ہوں آپ ہمیشہ بے عزتی کے سوا مجھے کچھ نہیں دے سکتے، صرف ایک بدنما دھبا بن کر رہ گئے ہو۔ آپ میری زندگی پر اتنا کہہ کر شنایا کیبن کے باہر نکل گئی۔ اہان اس کے پیچھے دوڑا، تبھی راستے میں پڑے بوکے کی طرف دیکھ کر شنایا نے کہا، اور یہ سب کیا ہے؟ کیوں اتنی گندگی پھیلا رکھی ہے یہاں پر، اسے ڈسٹ بن میں ڈالو۔ شنایا نے ایک نوکر سے کہا اور اس پھول کو اپنے پیروں سے کچلتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ملہوترا اپنی کار میں بیٹھا پہلے سے شنایا کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر اہان کے سامنے ہی شنایا اپنے کلائنٹ ملہوترا کے کار میں بیٹھی اور بزنس کے سلسلے میں وہاں سے جا چکی تھی۔ اہان نے ایک نظر اپنی بائک کی طرف دیکھا، وہی کھٹارا بائک جو اب اہان کے زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے اہان خود سے ہی بولا، کوئی بات نہیں شنایا، مجھے پتا ہے آپ غلط نہیں ہو، بس میرے حالات غلط ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن آپ مجھے ضرور سمجھو گی۔ میں آپ کو دنیا کی ساری خوشیاں لا کر دوں گا، آپ صرف میری ہو اور اس بات کا احساس آپ کو ہوگا۔ کہتے ہوئے وہ اپنی بائک پر جا بیٹھا۔ تبھی اہان کے سامنے ایک بڑی اور مہنگی لگژری کالی رنگ کی کار آ کر رکی، جس میں سے ایک ادھیڑ عمر کا شخص باہر نکلا۔ اہان اسے دیکھتے ہی چونک گیا، کیونکہ اس کے یہاں آنے کی امید اہان کو بالکل نہیں تھی۔ وہ آدمی اہان کے سامنے آ کر بولا، ینگ ماسٹر، ایشیا کی سب سے امیر کمپنی اور رائزادہ گروپ کے اربوں روپے کا بزنس امپائر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنا بزنس سنبھالیں۔ آخر کون ہے یہ آدمی؟ اہان کے ساتھ شنایا کے اس برتاؤ کا کارن کیا ہے؟
کیا ہے ارحان کی کہانی؟ جاننے کے لیے بنے رہیے اس کہانی کے ساتھ۔ یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔